बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, मक्के से मदीना आमद के बाद हम देखते हैं कि मुख्तसर अरसे के लिए ही सही मोमिनीन की मुश्किलात में कुछ कमी वाक़ हुई है। मुख्तसर अरसा इसलिए कि इसके बाद आने वाले वक्त में यहूद की साजिशें बाम उरूज पर पहुँचने वाली हैं और मुशरिकीन मक्का भी अपनी लुटिया डूबते देखकर अहले मदीना पर चढ़ दौड़ते हैं। यूँ ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब तक हमने ज़िक्र किया कि मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तामीर के अलावा हुजरात मुक़द्दसा भी तामीर हो चुके हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत भी मक्का मुकर्रमा से महफूज मकाम मदीना मुनव्वरा मुंतकिल हो जाते हैं। अज़ान की सूरत में मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाने का तरीक़ा राइज हो चुका है। मक्के में सब कुछ लुटाकर सिर्फ़ दौलत ईमानी लेकर मदीना मुनव्वरा आने वाले मुहाजिरीन के साथ अंसार मदीना का उन्स और ताउन तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाख़ात के उन्वान से जो हिकमत अमली अपनाई वो बतौर मुस्लिह इंतहाई ज़बरदस्त थी और उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, बेमिसाल। और ये भी कहा जा सकता है कि सरकार ने जहां महरूम मईशत या लुटे पुटे मक्की मुहाजिरीन को सहारा मिलने का एहतमाम फरमाया, वहीं दीनी भाई होने की नई इस्तिलाह भी मुतारफ़ फरमाई। ये दीनी भाई खूनी रिश्ते से भाई के ही बराबर थे। अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकश के बावजूद अंसार की जानिब से जायदादों में हिस्सा लेने से मना फरमा दिया और मुहाजिरीन की गैरत ने भी सिर्फ महदूद मुआवनत जितनी उन्हें ज़रूरत थी उससे ज़्यादा कुछ कबूल करने से इनकार कर दिया। अब माहौल कुछ यूँ था कि मदीना की खुशकुन फ़ज़ाओं में मुआशी तौर पर कमज़ोर मुहाजिरीन को मुतमव्वल अंसार का भाई बनाया जा रहा है। प्यार और मोहब्बत, ईसार और क़ुरबानी की नई दास्तान रक़म हो रही है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने मुवाख़ात की इब्तिदाई तफसील का ज़िक्र किया था और इंशाअल्लाह आज इसे तफसील से ज़िक्र करेंगे। इसके अलावा पहले हिजरी साल के अहम वाक़यात बिलख़ुसूस यहूद की साजिशों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़माने के लिए किए गए सवालात का भी ज़िक्र होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें साद बिन अर्रबी अंसारी को भाई बना दिया। हज़रत साद ने अपने इस्लामी भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को कहा कि तुम मेरे भाई हो, मैं सब अहले मदीना से ज़्यादा मालदार हूँ, आप मेरी हर चीज़ निस्फ़ कर सकते हैं, आधी कर दीजिए, आधा खुद रख लीजिए और दूसरा आधा मुझे दे दीजिए। मेरी 2 बीवियाँ हैं, यहाँ तक नाज़रीन किराम कि मेरी 2 बीवियाँ हैं, उनमें से एक को मैं तलाक़ दे देता हूँ, इद्दत गुज़रने के बाद आप उससे निकाह कर लीजिए। हज़रत अब्दुर्रहमान अपने अंसारी भाई के इस जज्बा ईसार से बहुत मुतासिर हुए। उन्हें दुआएं देते हुए कहा, ए मेरे भाई, अल्लाह तेरे माल और अहलो अयाल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, मुझे तो बस बाज़ार का रास्ता दिखा दो। उन्होंने उन्हें बाज़ार का रास्ता दिखाया, यानी कारोबार के लिए फ़ाइनेंस किया। आप वहाँ तशरीफ़ ले गए और ख़रीद व फ़रोख्त शुरू कर दी और नफ़ा कमाया। कुछ पनीर और घी साथ भी लाए। बाज़ार जाना और कारोबार करना उनका मामूल हो गया। चंद रोज़ बाद बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिज़ा फरमाया कि उनके कपड़ों पर ज़ाफ़रान के रंग के छींटे पड़े हुए हैं। हुज़ूर ने पूछा कि ये रंग कैसे छिड़का है, ये रंग कैसा है?
عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک خاتون سے شادی کی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ اس کو حق مہر کیا دیا؟ عرض کی کھجور کی گھٹلی کے برابر سونا دیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولیمہ بھی کرو، خواہ ایک بھیڑ ہی کا ولیمہ ہو۔ ایک روز انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ ہمارے نخلستانوں کو ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان برابر بانٹ دیجئے۔ مرشد برحق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گزارش قبول نہیں فرمائی، بلکہ جواب دیا کہ مہاجرین صرف پھل میں تمہارے ساتھ حصے دار ہوں گے، ملکیت میں نہیں۔ انصار نے عرض کیا سمعنا وطعنا، ہم نے حضور کے فرمان کو سنا، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، انصار کا دل چاہتا تھا کہ اپنی منقولہ اور غیر منقولہ ہر جائیداد میں اپنے مہاجر بھائیوں کو حصے دار بنا دیں، لیکن مہاجرین کی عزت نفس انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ ان مخلصانہ پیشکش کو قبول کریں۔ ان میں سے بہت سے لوگ تو بہت مال جائیدادیں چھوڑ کر صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی مدینۃ المنورہ آئے تھے۔ انصار نے اپنے مہمانوں کی روزمرہ کی ضرورتوں کو جس خوشی اور فراخ دلی سے پورا کیا، اسے مہاجرین اپنے انصار بھائیوں کا بڑا احسان سمجھتے تھے، اور اس سے زیادہ انہیں تکلیف دینا ان کی فطری غیرت کو بھی گوارا نہیں تھا۔ اپنے ہادی برحق کے جمال جہاں آرا کی عنایت کی ہوئی سیر چشمی، اس پر وہ رضامند نہیں تھے۔ اپنے انصار بھائیوں کے احسان و مروت پر اپنے قلبی جذبات تشکر کا اظہار کرتے ہوئے مہاجرین کی جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس طرح گزارش کی کہ یا رسول اللہ، یہ قوم یعنی یہ انصار مدینہ جن کے مہمان بننے کا ہمیں موقع ملا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری دلجوئی کرتے ہیں اور ہماری بڑی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے اموال فیاضی سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے ان جیسی کوئی قوم نہیں دیکھی ہے، ہمیں کسی قسم کی مشقت بھی نہیں کرنے دیتے اور اپنی آمدنی سے ہمیں پورا حصہ دیتے ہیں۔ اب تو ہمیں یہ کھٹکا لگ گیا ہے کہ کہیں سارے کا سارا اجر و ثواب یہی نہ لے جائیں اور ہم خالی رہ جائیں۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا جب تک تم ان کی اس فیاضی اور ایثار پر ان کی ستائش کرتے رہو گے اور ان کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے رہو گے۔ انصار نے اپنے باغات اور مزروعہ زمینیں اپنے مہاجر بھائیوں کو دینے کی کئی بار کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقف تھے کہ مہاجرین تجارت پیشہ لوگ ہیں، فن زراعت سے انہیں برائے نام واقفیت ہے، اس لیے مہاجرین کی طرف سے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا کرتے۔ انصار نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم باغبانی اور کاشتکاری کے سارے فرائض خود انجام دیں گے، اس سے جو پھل اور اناج جو بھی حاصل ہو اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا کرے۔ ناظرین کرام، جب کچھ عرصہ یہودی قبیلہ بنو نذیر کو مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا تو ان کی مزروعہ زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ تمہارے مہاجر بھائیوں کے لیے کوئی مال نہیں ہے، اگر تم چاہو تو میں بنو نذیر کی زمینوں کو اور تمہارے اموال کو تمہارے درمیان اور ان کے درمیان تقسیم کر دوں، اور اگر تم چاہو تو تمہارے اموال تمہیں واپس کر دیے جائیں اور یہ جو مفتوحہ زمین صرف مہاجرین میں یہ تقسیم کر دی جائے۔ ناظرین کرام، ان سرفروشان اسلام نے اپنے آقا کی بارگاہ میں بصد خلوص عرض کی یا رسول اللہ، یہ بنو نذیر کی مزروعہ زمینیں تو حضور سب کی سب ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیجئے، اور ہماری زمینوں کو بھی ان کے درمیان اور ہمارے درمیان جس طرح آپ کی رضا ہو آپ بانٹ دیجئے۔
ان پیشکشوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن مہاجرین نے اپنے انصار بھائیوں پر اپنا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا اور ہر ایک نے اپنے ذوق کے مطابق کاروبار کا آغاز کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ان سب کو اتنی ترقی ہوئی کہ کچھ عرصے میں بعد ہی جب ان کے قافلے سامان تجارت سے لدے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچتے تو دھوم مچ جایا کرتی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجوروں کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کیا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ میں یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو قینقاع سے کھجوریں خریدا کرتا تھا اور نفع پر اسے بیچ دیا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی تو مجھے فرمایا، عثمان جب بھی کھجوریں خریدو تو ماپ کر خریدا کرو، اور جب بیچو تو بھی ماپ کر وزن کر بیچا کرو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کی نواحی بستی شیخ میں اقامت پذیر ہوئے۔ آپ وہاں کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ناظرین کرام، پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کا یہ معاشرہ جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکیمانہ حکمت عملی سے وجود بخشا تھا، دو بنیادی عناصر پر مشتمل تھا۔ ایک طرف انصار تھے جو سراپا خلوص و ایثار تھے اور اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں اپنے مہاجر بھائیوں میں آدھی آدھی تقسیم کرنے کی صدق دل سے پیشکش کر رہے تھے، اور دوسری جانب غیور مہاجر تھے جو اپنی کریم النفس میزبانوں پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے تھے، خود اپنی ہمت اور محنت شاقہ سے اپنے لیے رزق حلال تلاش کرنا چاہتے تھے۔ یہ دونوں طبقات اپنی اپنی جگہ عدیم المثال تھے، اور یہ سب نگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تھا جس نے انہیں شیر و شکر کر دیا تھا۔ اجنبیت اور مغایرت کے سارے عوامل کی بے کنی فرما دی تھی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک عظیم المرتبہ صحابی حضرت امامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا ذکر ضروری ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اہل یثرب مکہ مکرمہ میں 3 بار حاضر خدمت اقدس ہوئے، حضور کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی، اور عقبہ ثانیہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ ابو امامہ کو تمام عقبات میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ عقبہ ثانیہ کے موقع پر بیعت کرنے کی سعادت سب سے پہلے انہیں ہی حاصل ہوئی، اور آپ اس وقت جوان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے لیے جو 12 نقیب مقرر فرمائے، ان میں سے ایک ابو امامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یثرب آمد سے پہلے مسلمانوں کو نقیم الخدمات کے مقام پر نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی ابھی تعمیر ہو رہی تھی کہ آپ بیمار ہو گئے۔ آپ کے گلے میں کوئی دانہ نکل آیا جس سے آپ جانبر نہیں ہو سکے۔ آپ قبیلہ بنی نجار کے نقیب تھے۔ ان کی وفات کے بعد بنی نجار نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے کوئی دوسرا نقیب مقرر فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا، تم میرے ننہال ہو، میں تمہارے معاملات میں شریک ہوں، اور میں خود تمہارا نقیب ہوں۔ اس میں ناظرین کرام حکمت یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں کسی کو مختص نہیں کرنا چاہتے تھے تاکہ باہمی منافست نہ پیدا ہو۔ حضور کے اس ارشاد پاک کو کہ میں خود تمہارا نقیب ہوں، وہ اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے، اور یقیناً اعزاز تھا، اور اس پر وہ ناز کیا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نقیب ہیں۔ حضور کی مدینہ طیبہ میں آمد کے بعد حضرت اسد بن زرارہ سب سے پہلے صحابی رسول تھے جنہوں نے
وفات پائی۔ ایک اور صحابی حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات انہی ایام میں ہوئی۔ حضرت کلثوم بنی اوس قبیلے کے فرد تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ قباء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے مکان پر قیام فرمایا تھا۔ رات کو ان کے گھر قیام ہوتا اور دن کے وقت حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشادہ مکان میں نشست فرما ہوا کرتے تاکہ ملاقات کرنے والوں کو آسانی ہو۔ آپ عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ مدینہ آنے والوں میں پہلے بچے کی پیدائش کے بارے میں ذکر، اور یہ دلچسپ بات ہے، سیرت ابن کثیر میں تحریر ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے مدینۃ المنورہ میں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے روز اول سے ہی مختلف حربے استعمال کرنے شروع کر دیے تھے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا بڑے زور و شور سے کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے جادو سے مسلمانوں کی عورتوں کو بانجھ کر دیا ہے، اب ان کے یہاں کوئی بچی، کوئی بچہ، کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ مسلمان ان کی اس یاوہ گوئی سے کچھ دیر کے لیے پریشان ہوئے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرزند عطا فرمایا۔ اس طرح یہودیوں کا یہ جھوٹا طلسم ٹوٹ گیا اور مسلمان جو کسی قدر کچھ طبقہ مایوسی کا شکار ہوا تھا اس سے اسے نجات ملی۔ ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے حضرت زبیر اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے، آپ کے صاحبزادے عبداللہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور انصار میں جو بچہ سب سے پہلے پیدا ہوا وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچی میں امید سے تھی، میرا پہلا قیام قباء میں تھا، اسی اثنا میں میرے یہاں عبداللہ کی ولادت ہوئی۔ میں انہیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور نے ازراہ شفقت انہیں اٹھایا، اپنی گود میں لٹایا، پھر کھجور منگوائی، اس کو خوب چبایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنے لعاب دہن کے ساتھ اسے نرم کیا، پھر عبداللہ کے منہ میں ڈالا، پھر اپنی لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا، اور اس خوش نصیب بچے کے شکم میں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن داخل ہوا۔ کیسا مبارک بچہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دہن مبارک میں چبائی ہوئی کھجور سے انہیں گھٹی عطا کی، پھر ان کے لیے دعا فرمائی اور انہیں اپنی برکتوں سے نوازا، اور وہ مسلمانوں میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے پہلے مولود تھے۔ جب ان کی ولادت ہوئی حضرت اسماء کے یہاں تو اظہار مسرت کے لیے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، کیونکہ انہیں یہ بات پہنچی تھی کہ یہودیوں نے ان کی خواتین پر جادو کر دیا ہے، اب وہ عقیم ہو گئی ہیں، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت عبداللہ کی ولادت نے یہودیوں کے جھوٹ کو آشکار کر دیا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد یہ مقدس ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ جہاں تک اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اہل یہود کی دشمنی کا تعلق ہے تو اس باب میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان کردہ ایک واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں اپنے والد حی کی سب سے چہیتی اولاد تھی، اور میرے چچا ابی یاسر بھی مجھ سے انتہائی پیار کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور سربراہ لوگوں میں سے شمار ہوتے تھے۔ ایک بار میرے چچا ابی یاسر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینۃ المنورہ تشریف آوری پر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا، آپ سے گفتگو کی، اور اس کے بعد جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو یہودیوں سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ نے آخر کار تمہارے پاس اس نبی کو بھیج دیا ہے جس کا تم نسل در نسل انتظار کیا کرتے تھے، اور اب تمہیں چاہیے یہ ہے کہ ان کی پیروی اور اطاعت کرو اور ان کی مخالفت ہرگز مت کرنا۔ ابھی یاسر کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنی اور اس کے بعد اپنی قوم میں واپس آئے اور ان سے کہا کہ میں ابھی اسی شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، خدا کی قسم میں ہمیشہ اس کا دشمن رہوں گا۔ اس پر ان کے بھائی ابو یاسر نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی، کم از کم اس معاملے میں تم میری بات مان لو، اس کے علاوہ اور ہر معاملے میں تم میری مخالفت چاہے کر لینا، اس طرح تم ہلاکت اور تباہی کے غار میں گرنے سے بچ جاؤ گے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے چچا کی بات سن کر کہا کہ خدا کی قسم ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ابو یاسر بھی بھائی کے تیور دیکھ کر اس کے ساتھ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ دونوں کے دونوں یہودیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن بنے، اور جہاں تک ان سے بن پڑتا تھا یہ دونوں یعنی والد بھی اور چچا بھی اپنی قوم کے لوگوں کو اسلام سے بچانے کی کوششیں کرتے رہا کرتے تھے۔ اس پر حق تعالیٰ نے ان دونوں اور ان کے دوسرے ہم نواؤں کے بارے میں سورۃ البقرہ کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، اپنے دلوں کی جان سے بعد اس کے حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، یہودیوں کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لیے جو زبردست نفرت اور دشمنی پائی جاتی تھی، اس کی ایک مثال لبید ابن عاصم یہودی نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بال مبارک پر سحر کر دیا تھا جو کنگھی کرتے ہوئے نکل آتے ہیں۔ یہ بال ایک یہودی غلام نے ان یہودیوں کو لے جا کر دیے تھے، اور یہ غلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس شخص یعنی لبید ابن عاصم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل کا ایک مومی پتلا بنایا، ایک قول یہ بھی ہے کہ آٹے کا پتلا بنایا تھا، پھر اس نے اس پتلے میں وہ سوئیاں چبھوئیں جن میں دھاگا پرویا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس نے اس تانت یعنی دھاگے میں 11 گرہیں لگائیں، پھر اس نے یہ پتلا ایک پہاڑ کے پاس ذی اردان کے کنویں میں دفن کر دیا۔ حق تعالیٰ نے اس کنویں کے پانی کو بد ذائقہ اور خراب کر دیا، اس کی شکل ہی اتنی بگڑ گئی تھی کہ یہ کھلا ہوا گٹر معلوم ہوتا تھا، کوئی کنواں معلوم نہیں ہوتا۔ الغرض اس شخص کے جادو کا اثر یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام نہیں کیا اس کے متعلق آپ کو یہ خیال ہوتا کہ آپ نے وہ کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیفیت 1 سال تک رہی، ایک قول یہ ہے کہ 6 ماہ تک رہی، اور ایک قول یہ ہے کہ 40 روز تک رہی۔ اس اختلاف کے سلسلے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کیفیت کی کل مدت 1 سال رہی ہو، لیکن اس میں شدت اور زیادتی 40 دن تک رہی ہو، اور 40 دن میں سب سے زیادہ شدت 3 دن رہی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ایک یہودی شخص نے آپ پر سحر کیا ہے، اور اس سحر میں اس نے جو کچھ گرہیں لگا کر اس پتلے کو فلاں جگہ پر دفن کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو وہاں بھیجا۔ اس کنویں کا رنگ
یوں ہو چکا تھا کہ جیسے اس میں مہندی ملائی گئی ہو۔ انہوں نے وہ چیزیں کنویں سے نکالی۔ جب بھی کوئی گرہ کھولی جاتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکا پن محسوس کرتے، یہاں تک کہ آپ بالکل صحیح انداز میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی۔ ان دونوں سورتوں کی 11 آیات ہیں۔ جب ایک آیت طیبہ پڑھی جاتی، ایک گرہ کھل جاتی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا، بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل دائن یوزیکا، میں اللہ کے مبارک اسم کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو ہر اس مرض سے شفا یاب کر دے گا جو آپ کو اذیت دیتی ہے۔ ناظرین کرام، جو وہ ان گروہوں کو کھولتے جاتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس کیفیت میں کمی محسوس ہوتی جاتی، یہاں تک کہ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا محسوس فرمایا جیسے کسی بندھن سے آزاد ہو گئے ہوں۔ جادو ختم ہوتے ہی یہودی ساحر لبید ابن عاصم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا، اور اس کے بعد جب وہ لبید نے اپنے اس جرم کا سبب دیناروں کا لالچ بتایا تو معافی مانگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرمایا۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے لبید کو قتل کیوں نہیں کرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس سے بچا لیا، اس کے پیچھے اس سے زیادہ سخت بات اللہ کے عذاب کی صورت میں ہے۔ حی ابن اخطب کی طرح ایک اور شخص شاس ابن قیس تھا، وہ بھی لوگوں کو اسلام کے خلاف اکسانے میں سب سے پیش رہا کرتا، یہ بھی مسلمانوں کا بہت زبردست دشمن تھا اور ان سے بہت بری طرح حسد کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس کا گزر اوس و خزرج کے مسلمانوں کے پاس ہوا۔ وہ مسلمان اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اوس و خزرج کے درمیان ہمیشہ سے دشمنی اور زبردست جنگیں ہوتی آ رہی تھیں، جن سے یہودی فائدہ اٹھایا کرتے تھے اور ان کی دشمنی کو ہوا دیا کرتے تھے، ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے کے تحت۔ اس لیے اس وقت شاس کو ان دونوں قبیلوں کے لوگوں کا اکٹھا بیٹھنا اور محبت سے ملنا بہت بری طرح کھلنے لگا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ بنی قیلہ کے لوگ اس طرح ایک ہو گئے اور ان میں آپس میں میل ملاپ ہو گیا تو خدا کی قسم ہمارا ٹھکانہ کہیں نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک نوجوان یہودی کو اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ ان لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھو اور پھر جنگ بعث کا ذکر چھیڑ دینا، یعنی اس مشہور جنگ کا جو اوس و خزرج والوں کے درمیان ہوئی تھی، اس جنگ کے واقعات کریت کر چھیڑنا، اور ساتھ ہی وہ رجزیہ اشعار بھی پڑھتے جانا جو اس جنگ کے دوران دونوں قبائل نے ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے۔ یہ نوجوان ان مسلمانوں کی مجلس میں پہنچا اور اس نے حسب پروگرام پلان کے مطابق جنگ بعث کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس پر بے خیالی میں ان انصاریوں نے بھی اسی جنگ کے واقعات کا ذکر شروع کر دیا۔ ایک قبیلے والے نے کہا کہ اس وقت ہمارے شاعروں نے یہ شعر کہے تھے، دوسرے نے کہا کہ ہمارے شاعروں نے یہ شعر کہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ آخر ناظرین کرام وہی ہوا جو منصوبہ بنایا تھا۔ فریقین کے جذبات بھڑک اٹھے، آپس میں جھگڑنے لگے، یہاں تک کہ لڑنے اور خون ریزی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اپنے قبیلے والوں کو پکارنا شروع کر دیا کہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اوس والو میدان میں آ جاؤ، تو خزرج والوں نے آواز لگائی کہ خزرج والو تلواریں نکال لو۔ اس فریاد اور پکار پر دونوں قبائل کے لوگ تلواریں بے نیام کر کے اور ہتھیار لے کر نکل آئے اور لڑنے کے لیے آمنے سامنے آ گئے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حادثے اور ہنگامے کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھے، جو مہاجر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے انہیں لے کر اس رزم گاہ پہ تشریف لے آئے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب کیا اور انہیں
समझाते हुए फरमाया कि मुसलमानों, अल्लाह से डरो। क्या ये औस व खजरज कहकर तुमने फिर वही जाहिलियत का दावा शुरू कर दिया है, जबकि मैं अभी तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। हालांकि अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की हिदायत देकर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत व उल्फत पैदा फरमा दी और इस्लाम के ज़रिए तुम्हारे दरमियान से जाहिलियत की नफ़रतें मिटा दी हैं। इस्लाम ही के ज़रिए अल्लाह ने तुम्हें कुफ्र के अंधेरों से निकाला और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और भाईचारा पैदा फरमाया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज पर लोगों को होश आया। हम शैतान के फरेब में फंस गए थे और ये कि ये सब उनके दुश्मनों का फैलाया हुआ जाल था। वो सब फ़ौरन रो पड़े और फिर औस के लोगों ने खजरज वालों और खजरज वालों ने औस वालों को गले लगाकर अपने दिल साफ़ किए। उसके बाद ये सब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही वहाँ से वापस आ गए और यूं ये साजिश नाकाम हुई। इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शास इब्न कैस से मुताल्लिक़ ये आयत मुबारक नाज़िल फरमाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ुल या अहलल किताब लिम तसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबगूनहा इवजम व अंतुम शुहदा। कहो ए अहले किताब, तुम ईमान लाने वालों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो? तुम उसमें भी टेढ़ापन चाहते हो, हालांकि तुम खुद उस पर गवाह हो। यहूद मदीना की साजिशों की बात हो रही है तो इस सिलसिले में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर अक़दस से पहले मदीने के यहूदी कबीले औस और कबीले खजरज के लोगों पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करके उनको धमकाया करते थे। यानी ये कहा करते थे कि अन करीब एक नबी ज़ाहिर होंगे जो ऐसे होंगे और हम उस नबी के साथ मिलकर तुम्हें आद और इरम की कौमों की तरह तहस नहस करके रख देंगे। अब जबकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हो गया और आप मदीने तशरीफ़ ले आए तो यही यहूदी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए, जबकि औस व खजरज के लोग इस्लाम के दामन में आ गए। लिहाजा अब हज़रत मुआज़ इब्न जबल और हज़रत बशर इब्न बरा ने यहूदियों से कहा कि ए यहूदियों, अल्लाह से डरो और इस्लाम कबूल कर लो। जब हम मुशरिक व काफिर थे तो तुम ही लोग हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर धमकाया और डराया करते थे और हमसे कहा करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर हो चुके हैं, और यहाँ तक कि तुम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक तक हमें बतलाया करते थे। इस पर बनु नुफैर के यहूदियों में एक सरबराह सलाम इब्न हकम ने मक्र फरेब करते हुए कहा कि उनमें यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो निशानियाँ मौजूद नहीं हैं जो हम तुम्हारे सामने बयान किया करते थे। माअज़ल्लाह। इस दरोग गोई पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा की ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई। तर्जुमा है कि और जब उन्हें एक ऐसी किताब पहुँची यानी कुरान जो मिन जानिबिल्लाह है और उसकी भी तस्दीक करने वाली है जो पहले से उनके पास है यानी तौरात, हालांकि उसके कब्ल वो ख़ुद बयान किया करते थे कुफ़ार से, फिर जब वो चीज़ आ पहुँची जिसको वो खूब जानते पहचानते हैं तो उसका साफ इनकार कर बैठे। सो बस खुदा की मार हो ऐसे मुनकिरों पर। अस्तग़फ़िरुल्लाह। वाकई नाज़रीन इकराम, खुदा की मार हो उन कज़्ज़ाबों पर कि पहले पैगंबर की बेइज्जत की बिशारतें दिया करते थे फिर खुद ही मुकर गए। बेशक हिदायत देना परवरदिगार के ही हाथ में है। जिनको डराते थे वो फलाह पा गए और डराने वाले खुद बेहिदायत रह गए। हालांकि ऐसी रिवायात भी मौजूद हैं कि मदीने में बाहमी जंगों के दौरान यहूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर दुआएं किया करते थे। एक
قول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے مدینے کے یہودیوں میں سے بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ کے یہودی جب عرب کے مشرق قبیلوں یعنی بنی اسد، بنی غطفان، بنی جہنہ اور بنی عذرا سے لڑتے تو کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے اس نبی کے واسطے سے مدد اور فتح مانگتے ہیں جس سے متعلق تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس نبی کو آخری زمانے میں ظاہر فرمائے گا، پس تو ہمیں اس نبی کے واسطے سے فتح و نصرت عطا فرما۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ، ہمیں اس نبی کے نام پر فتح و نصرت عطا فرما جو آخر زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں اور جس کی تعریفیں اور حلیہ توریت میں موجود ہے۔ اس واسطے پر اللہ ان کو فتح عطا فرمایا کرتا تھا۔ ایک روایت میں دعا کے الفاظ یہ بھی آئے ہیں کہ اے اللہ، اس نبی کو جلد ظاہر فرما جس کا ذکر ہم تورات میں پاتے ہیں اور جو ان دشمنوں کو عذاب دے گا اور ان کو قتل کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ خیبر کے یہودیوں کی اکثر قبیلہ غطفان سے جنگیں ہوا کرتی تھیں، مگر ہمیشہ یہودی ہی شکست کھاتے تھے۔ آخر ایک دن یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگی۔ اس کے بعد جب بھی ان یہودیوں کی غطفان والوں سے جنگ ہوتی تو وہ ہمیشہ یہی دعا مانگتے اور اس کی برکت سے قبیلہ غطفان کو شکست ہوا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، یہ ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ یہود اہل کتاب اور اہل علم تھے، صدیوں پرانے علوم سینہ بسینہ ان میں چلے آ رہے تھے اور اس حوالے سے ان کی برتری دیگر مذاہب کے لوگ بھی تسلیم کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینۃ المنورہ میں قبولیت بڑھتی چلی گئی تو یہود نے اپنے انہی علوم کو بروئے کار لاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ آزمانے کی کوشش شروع کر دی اور اس مقصد کے لیے شرارتی قسم کے سوالات تیار کیے۔ مدینہ میں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایسے سوالات پوچھنے شروع کر دیے جن سے حق اور باطل کٹ بڈ ہو جائیں اور بات صاف نہ ہو سکے۔ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان اور خوف زدہ کرنا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے روح کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کے کھیتوں میں سے گزر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی ایک ٹہنی کو عصا کے طور پر پکڑے ہوئے تھے۔ اسی وقت ہم یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے۔ وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے اور ان سے ایسی کوئی بات نہ پوچھا کرو جس کے جواب میں کوئی ناگوار بات سننی پڑے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ایسا جواب نہ دے دیں جو اس بات کی دلیل ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ امی نبی ہیں، جبکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، کہنے لگے اے ابو القاسم، ارواح کیا چیز ہے، یعنی روحیں کیا چیز ہیں؟ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ یعنی یہ لوگ اس روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس سے ایک حیوان یعنی جاندار کو زندگی ملتی ہے، لہٰذا ان سے کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے۔ اس پر ان لوگوں نے تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ یہی جواب ہم اپنی کتاب یعنی تورات میں بھی پاتے ہیں۔
ناظرین کرام، یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال اس لیے کیا تھا تاکہ آپ کو جواب دینے سے عاجز کر دے معاذ اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا جواب حاصل کر سکیں جو غلط ہو، یعنی آپ کو اس کے ذریعے جھٹلایا جا سکے، کیونکہ جہاں تک لفظ روح کا تعلق ہے یہ ایک مشترک نام ہے جو انسانی روح کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور قرآن پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کی دوسری صنفوں مثلا روح کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ لفظ۔ اب یہودیوں کا مقصد یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جس روح کے متعلق بھی جواب دیں گے اس کے متعلق وہ کہہ دیں گے کہ روح یہ نہیں ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا اجمالی اور کمال جواب دیا کہ جو حقیقت میں ان کے سوال اور ان کے فریب کا بھی جواب بن گیا، کیونکہ اس جواب میں روح کو اللہ کا حکم اور امر قرار دیا گیا، اور جن چیزوں کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ سبھی اللہ کے امر اور حکم کے مامور اور محکوم ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے یہودیوں کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو یہودیوں نے اس ارشاد پاک کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ علم دیا گیا، ہمیں توریت دی گئی ہے، اور جس کو توریت دی گئی ہو اس کو حقیقت میں زبردست خیر اور بھلائی دی گئی ہے۔ اس پر حق تعالیٰ نے سورہ کہف کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے اور باتیں احاطے میں نہ آئیں، اگرچہ اس سمندر کی مثل دوسرا سمندر اس کی مدد کے لیے ہم لے آئیں۔ پھر اسی طرح یہودیوں نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتلائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اس پر یہ آیت مبارکہ ان کے جواب میں نازل ہوئی، ترجمہ ہے کہ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے، تم کہو اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ ایک مرتبہ دو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں سوال کیا کہ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھو۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو اس سے فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ 9 نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، زنا مت کرو، سوائے حق کے کسی شخص کی جان نہ لو جسے اللہ رب العزت نے تم پر حرام کر رکھا ہو، چوری مت کرو، سحر اور جادو ٹونے کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور صاحب اقتدار کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، اور سود کا مال نہ کھاؤ، اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر بہتان نہ باندھو۔ اور اے یہودیو تم پر خاص طور سے یہ بات لازم ہے کہ تم سنیچر کے دن جو یہودیوں کا مبارک دن ہے کوئی ظلم و زیادتی نہ کرو۔ یہ جامع اور درست جواب سن کر ان یہودیوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، لیکن حق کو پھر بھی تسلیم نہیں کیا۔ دونوں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پیر چومے اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہنے لگے ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ ناظرین کرام، یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسمانوں کی تخلیق کے متعلق بھی سوال کیا، یعنی اس کے زمانے کے بارے میں، اور اس طرح زمین کی تخلیق کے متعلق
اسی طرح زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کی تخلیق کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجزائے کائنات کی تخلیق کے ایام کے بارے میں فرمایا کہ زمین کو اتوار اور پیر کے دنوں میں تخلیق کیا گیا، پھر پہاڑوں اور ان کے اندر جو کچھ ہے اسے منگل کے دن پیدا کیا گیا، اسی لیے منگل کے دن کو ثقیل یعنی بھاری بھی کہا جاتا ہے۔ پھر سمندروں، پانیوں، شہروں، بستیوں اور ویرانوں کو بدھ کے دن تخلیق فرمایا، پھر آسمانوں کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا، پھر سورج، چاند، ستاروں اور فرشتوں کو جمعے کے روز پیدا فرمایا۔ پھر یہود نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر حق تعالیٰ کی تجلی عرش پر جلوہ فرما ہوئی۔ یہودیوں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بجائے یہ فرماتے کہ پھر اللہ نے آرام فرمایا تو یہ بات ٹھیک ہو جاتی، کیونکہ یہودی بھی کہتے ہیں کہ پھر سنیچر کے روز حق تعالیٰ نے آرام فرمایا تھا، اسی وجہ سے یہ لوگ سنیچر کے دن کو یوم الراحہ بھی کہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں حق تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، آرام اور اللہ کی ذات۔ سچ تو یہ ہے کہ یہودی اپنے انہی گمراہ کن عقائد کی بنا پر صدیوں تک زمانے کی ٹھوکریں کھاتے رہے، لیکن اپنی اصلاح پھر بھی نہیں کی۔ اندازہ کیجئے کہ ان کی کتاب میں سرزمین حجاز میں ایک رسول کی آمد کی واضح بشارت موجود تھی، لیکن صرف اپنی نام نہاد برتری جاتے دیکھ کر انہیں سب کچھ نظر انداز کر دیا اور حقیقت سے مفر کر کے فرار ہو کر اپنی عاقبت تو خراب کی ہی تھی، ساتھ ہی دنیا بھی خراب کر لی۔ اور دنیا خراب اس طرح کہ آنے والے دنوں میں ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح ان سازشیوں پر مدینے کی سرزمین تنگ کر دی گئی اور انہیں مدینہ بدر کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم یہودیوں کی سازشوں کا مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے اور یہودیوں کے علاوہ منافقین کی چالوں کا بھی تذکرہ کریں گے کہ یہ منافقین بڑے سازشی لوگ تھے، بیٹھے تو مسلمانوں کے اندر مسلمان بن کے تھے لیکن مسلمانوں کی ہی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان کی سازشوں کو اللہ نے کس طرح ناکام فرمایا، اس پر بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات ہوگی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔